सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, आज 5 जून है और यौम माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है, यानी कि ये यौम मनाया जा रहा है माहौलियात के हवाले से। आज का दिन अहम इसलिए है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए अहम इसलिए है कि पाकिस्तान के शहर और दिल अगर बात कर ली जाए लाहौर, तो महकमा माहौलियात की कारकर्दगी के हवाले से जो नाक़िस इंतज़ामात लाहौर में नज़र आते हैं वो शायद आपको किसी और शहर में नज़र नहीं आते। जहां हम माहौलियात का दिन मनाते हैं वहीं पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान में माहौलियात का जो आलमी दिन मनाया जाता है उस पर अमल कितना किया जाता है और माहौल को साफ़ करने के लिए कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो किया जा रहा है पाकिस्तान में। जबकि हमारे पास ये महकमा भी मौजूद है, यहाँ स्ट्रैटेजीज़ पॉलिसीज़ भी मौजूद हैं, लेकिन उनको फॉलो करने वाले मौजूद नहीं हैं। 20-20 साल से बरजुमान एक ही सीट पर यहाँ काम करने वाले लोग जब आप उनको आईना दिखाते हैं तो वो बुरा मान जाते हैं। काम उनसे 1% भी नहीं होता और अगर आप उनसे जवाब मांगते हैं तो वो जवाब देने की बजाय आपको तड़ियाँ लगाते हैं और आपको बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि कोहिनूर न्यूज़ का ये प्रोग्राम पूरा सच जो है वो महकमा माहौलियात के ख़िलाफ़ क्यों किया जाता है। ये ख़िलाफ़ नहीं है। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि मेरा जो एक स्टाइल है वो तनकीद बराए तनकीद नहीं है, तनकीद बराए इस्लाह है। हम पाकिस्तान में कुछ करना चाहते हैं। आपको आईना दिखाने का मकसद ये है कि आप माहौलियात के महकमे को पुरसुकून बनाएं और हमारे माहौल को साफ़ सुथरा बनाने में अहम किरदार अदा करें। सिचुएशन है क्या, ये महकमा माहौलियात जो है वो क्या काम कर रहा है। दिन तो मना लिया जाता है लेकिन दिन बनाने का हमें फ़ायदा क्या होता है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है उस्मान मुगल ने। जदीद दौर में माहौलियात की आलूदगी में तेजी से इजाफा हो रहा है। आलूदगी में इजाफा और दर्जा हरारत में इजाफे के सबब सांस लेने में परेशानी से लेकर तमाम तरह की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। आलूदगी के सबब जमीन पर रह रहे इंसानों के साथ साथ जानवरों परिंदों के साथ भी खतरा बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि बहुत सारे जानवरों मजमूम हो रहे हैं। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर हर साल 5 जून को यौम आलमी माहौलियात मनाया जाता है। आलमी यौम माहौलियात के मनाने का मकसद तई बेदारी पैदा करना और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। कारखानों की चिमनियों से उठने वाले धुएं, मोटर कारों और आमदोरफ्त के दीगर ज़राए के सबब फिजा में फैलने वाली आलूदगी, जंगलात की बेतहाशा कटाई के सबब ताज़ा और साफ शफाफ हवा की कमी, इस किस्म के संगीन मसाइल से आज से दुनिया में बरात आजमा है। अहद हाज़िर सनती तरक्की का दौर कहलाता है। दुनिया का हर मुल्क सनती मैदान में एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए कोशा है, जिसके नतीजे में फैक्ट्रियों और कारखानों का जो जाल बिछाया जा रहा है वो काबिल तशवीश है, जिनके सबब फजाई आलूदगी, आबी आलूदगी और ना जाने कैसी कैसी आलूदगियां बांप रही हैं। आज सारी दुनिया के दानश्वर इस बात से फिक्रमंद हैं कि दिन ब दिन दुनिया का माहौलियाती तवाज़ुन बुरी तरह बिगड़ता जा रहा है। ये जदीद सनती और साइंसी दुनिया की एक ऐसी दीन है जिसका इलाज अगर अभी ना किया गया तो आइंदा जमाने में बनी नौ इंसान को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ेगा। हम उस बुलंदी पे आ गए कि अपनी परवाज खो ना बैठें। आओ अपनी बका की खातिर जरा सी ऊंची उड़ान कर लें। नाज़रीन, अभी आपने जो फुटेज देखी वो एक ऐसी फुटेज है जिसमें जो है एक फैक्ट्री को सील करवाया जा रहा है। ये फैक्ट्री कार्बन बनाने वाली फैक्ट्री है जो कि महकमा माहौलियात की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही थी। हमारे रिपोर्टर ने इस पर बाकायदा तौर पर एक्शन करवाया और इसको बंद करवाया। लेकिन इस तरह की बेशुमार फैक्ट्रियाँ जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जिनकी वजह से लाहौर शहर का जो दर्जा हरारत है, जो माहौल है, जो एक माहौलियाती आलूदगी है वो फैल चुकी है। यहाँ लोगों का सांस लेना मुश्किल हो चुका है और अब फिर लाहौर शहर जो है वो आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा? आखिर हम कब तक जो है वो सिर्फ यहाँ बातों में जो है टाइम वेस्ट करते रहेंगे और अमल हमारा सिफर रहेगा? अगर महकमा माहौलियात के अफसरान काम करने के काबिल नहीं हैं, ना अहल हैं, करप्ट हैं और करप्शन का बाजार जो है वो इस महकमे में गर्म है, तो इनको क्यों नहीं चेंज कर दिया जाता? इनको तब्दील ना करने के पीछे कौन सी ऐसी वजूहात है या इनको रखने के पीछे कौन सा ऐसा फ़ायदा है जिसको हम या आप समझ नहीं पा रहे हैं? बराए मेहरबानी इसको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो माहौलियात का इस वक्त हाल हो चुका है, महकमा माहौलियात ने कर दिया है, उस पर सिर्फ मैं इतना ही कहती हूँ कि मुझे ये महकमा माहौलियात रखता है।
یہ محکمہ ماحولیات نہیں ہے. آج ہم دن منا رہے ہیں, عالمی طور پر ماحولیات کا دن منایا جا رہا ہے کہ ماحول کو صاف ستھرا کیسے کر سکتے ہیں, اس میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ ختم کیسے ہو سکتی ہے, آکسیجن کو پیدا کس طرح کیا جا سکتا ہے, عام آدمی کے سانس لینے کے لیے آسانی کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے. یہ ساری باتیں خیر کرتے ہیں اور تفصیلات بھی جانتے ہیں. ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, عثمان مغل. عثمان, یہ بتائیے گا کہ کاروائیاں تو عمل میں آتی رہتی ہیں, فوٹو سیشن کی حد تک جو ہے وہ یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. آپ بھی بہت ساری فیکٹریاں جو ہے وہ سیل کرواتے رہتے ہیں, ہم بھی یہاں آواز بلند کرتے رہتے ہیں اس پروگرام کے تھرو. لیکن کیا ہمارے ماحول میں کوئی فرق پڑا؟ کیا کوئی 19-20 کا بھی فرق کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہاں بیماریاں ختم ہو گئی ہیں, یہاں جو ہماری اسکن ڈیزیز ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں؟ کوئی ایسی چیز, کوئی گڈ نیوز آپ کے پاس ہو جو آپ ہمیں دینا چاہیں؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحبہ, سب سے پہلے بہت زیادہ شکریہ. چونکہ آج 5 جون ہے اور یہاں پر پوری دنیا میں یہ محکمہ ماحولیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے. یہاں پر صرف جو پاکستان کے اندر ہے اسپیشلی ایک فوٹو سیشن ہوگا جس کے اندر یہ کیپ تقسیم کی جائیں گی, ڈنر باکس دیے جائیں گے اور اس کے اندر کچھ شرٹیں دے دی جائیں گی, کچھ پلانٹ دے دیے جائیں گے, وہ عوام کو دکھایا جائے گا. اس کے اندر جو ڈی سی صاحب ہیں, جو کمشنر صاحب ہیں اور محکمہ ماحولیات کے جو سیکٹری ہیں, ڈی جی ہیں, جو ان کا بھی پورا عملہ, جو ڈائریکٹر لاہور کے ہیں, وہ سارے آ جائیں گے اور یہاں پہ ایک واک ہوگی. اس کے بعد اس کو سارے نیوز چینل اور جتنے بھی پیپرز ہیں ان کے اندر دکھا دیا جائے گا کہ یہ جی ہم نے دن منا لیا. لیکن ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے, یہ ماحولیات تو تب ہم سیلیبریٹ کریں کہ جب یہ پولوشن ختم ہو جائے. دیکھیں, لاہور ہر دفعہ پہلے سمو کے دنوں میں پہلے نمبر پر آتا تھا, بالکل ایسے, لیکن اب آپ جب مرضی دیکھ لیں لاہور اب بھی پہلے نمبر پر ہے. سر, پہلے نمبر سے بھی پہلے کوئی نمبر ہوتا نا تو اس پہ بھی آ رہا ہوتا لاہور آلودگی میں. یہ جو فضائی آلودگی کا ایشوز ہے یہ بہت ہی جو ہے نا پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن. اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے سنتوں نے ترقی کر لی ہے اور ایک دوسرے سے سبقت لے کر ملک وائز آگے نکلتے جا رہے ہیں, لیکن دوسرے ملکوں نے بڑی اچھی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے. انہوں نے پراپر اس کی جتنا بھی روک تھام کے لیے, آلودگی کو کم کرنے کے لیے سارے میکانزم کیے ہوئے ہیں. ایک 4 کروڑ روپے کا اگر اسکربر ہے وہ بھی پراپر لگایا گیا ہے, اس کے اندر جو اس کو وہاں پہ ہی سارا ڈمپ کر دیتا ہے اور یہ جو فضا کو آلودہ کرنے والا دھواں ہوتا ہے یہ آتا ہی نہیں. لیکن پاکستان کے اندر اسپیشل یہ جو چیز دیکھنے میں آ رہی ہے, جتنی بھی فیکٹریز ہیں, پہلی بات کہ انہوں نے اس طرح کے کوئی آلہ جات نصب ہی نہیں کیے. اگر وہ کیے ہیں تو وہ چلتے ہی نہیں. اگر وہ کسی ایک آدھے کا چل بھی جاتا ہے تو وہ جہاں پر اچھا لاکھوں روپے کا جرمانہ عائد کیا جاتا ہے جی ان فیکٹری مالکان کو جو کاربن بنا رہے ہیں, اس کے باوجود بھی یہاں پہ ماحول صاف نہیں ہوتا. وجوہات کیا ہیں؟ میں وہی بتانے لگا ہوں, اسی بات پہ ہی آؤں گا کہ یہ جتنے بھی یونٹس ہیں جب سمو کے دنوں میں ان کو سیل کیا گیا تھا تو میں اکثر ہی کوریج کے لیے یہاں پر چلا جایا کرتا تھا. اب ہوتا کیا ہے, ان کو کوئی بھی مل اگر چل رہی ہے, اسٹیل مل, ان کو سیل کیا, اس کے اوپر لاکھ روپیہ جرمانہ کیا اور وہ چلے گئے. اس کے جانے کے فوراً 1 گھنٹے بعد انہوں نے اس کو خود ہی سیل توڑ کے چلانا شروع کر دیا. اب اس سیٹ کے اوپر جو NOC جاری کرتا ہے, جو سیٹ بہت ہی اہم ہے, EIA کی سیٹ ہے, نسیم الرحمان جو ڈائریکٹر ہیں وہاں کے, وہ اس سیٹ پر قابض ہیں عرصہ 20 سال سے. یہ بہت ہی اہم سیٹ ہے جو NOC جاری کرتی ہے تمام انڈسٹریز کو, تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کو, تمام ان یونٹس کو جنہوں نے لگانے ہوتے ہیں. وہ ان کو پراپر چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو NOC لیٹر مل جاتا ہے کہ آپ یہاں پر کام کر سکتے ہیں. کیا اتنی خاصیت ہے ان میں, کیا خصوصیات کیا ہیں جو 20 سال سے ان کو اس سیٹ پر تعینات کیا ہوا ہے؟ خصوصیات یہ ہیں, ماحول کا تو اس وقت بیڑا غرق ہو چکا ہے. ماحول میں جس طریقے سے ہمارے پاس یہاں پہ کیمیکل شامل ہو چکا ہے ہماری فضا میں, جس طریقے سے یہاں پہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں, سانس لینے میں ان کو پرابلم آ رہی ہے, تو یہ ساری چیزیں مطلب نظر نہیں آ رہی. لاہور شہر جو ہے وہ آلودگی میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے, لیکن وہ 20 سال سے اپنی سیٹ پر تعینات ہے. کیا مطلب میں وہی بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ 20 سال سے یہ جو ہیں صاحب 20 سال ایک عرصہ ہوتا ہے, ہاں جی, ایک ہی سیٹ پر قابض ہیں. نہیں, اگر کام کر رہے ہوتے, وہی بتانے لگا ہوں کام کیا ہوتا ہے, ماحول کو صاف کرنے کے لیے کوئی پلاننگ سے ہو رہی ہوتی, ہاں جی, ہمیں نظر آ رہا ہوتا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہاں, آئے سال ایک ڈرامہ کیا جاتا ہے اور یہ خود کرواتے ہیں. یہ ڈرامہ کیا کیا جاتا ہے
کہ جس بندے نے NOC جاری کرنی ہوتی ہیں ڈرامہ چھوٹی بات ہے، فلم بنا رہے ہیں، ہاں اینٹی اسکواڈ کا ہیڈ بنا دیا جاتا ہے، اینٹی اسکواڈ کا ہیڈ بنا دیا جاتا ہے جو اپنے من پسند لوگوں کو اس فیلڈ کے اندر اتار دیتا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے یہ تمام یونٹس کو سیل کرنا ہے، اگر یہ اپنے اعلیٰ جات لگواتے ہیں نہیں بھائی مجھے یہ بتا دیں آپ یہاں پر 20 سال سے بیٹھے ہیں، ان 20 سالوں میں جب آپ نے پہلا سال یہ کاروائی شروع کی تھی تو کیا انہوں نے اپنے اعلیٰ جات لگوا لیے تھے جو آپ نے نیکسٹ ایئر وہ جو اینٹی اسکواڈ پھر قائم کر دیے؟ ان کو مجھے یہ بتا دیں کہ پرمیشن کیسے ملی؟ 20 سالوں میں کوئی مطلب باہر کے ممالک سے بھی کچھ نہیں سیکھا، کوئی نئی ٹیکنالوجی سے بھی کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، اس بندے کے کچھ نہیں کیا۔ میں بتاتا ہوں کہ ان کے اساتذہ چیک کریں، یہ جب یہاں پر ہائر ہوئے تھے تب ان کے پاس کیا تھا، آج چیک کر لیں آج ان کے پاس کیا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ان کے پاس جتنے بھی اثاثہ جات ہیں وہ سارے چیک کیے جائیں اور آپ کو پتہ چلے گا ان کی تنخواہ کتنی تھی اور اس میں یہ اتنے لینڈ لاٹ کس طریقے سے بن کے لگژری گاڑیاں کیسے آ گئیں، اتنے بڑے گھر کہاں سے آ گئے، یہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ کوڑا جلایا جاتا ہے، اس سے جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ پارٹیکلز شامل ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو یہ فیکٹریاں ہیں دھواں چھوڑنے والی، ان کی وجہ سے جو ہے وہ ماحول خراب ہو رہا ہے، مطلب اس کا کوئی اسٹریٹجی نہیں، کوئی میں وہی بتانے لگا نا 20 سال سے دیکھیں ایک بندہ ایک سیٹ پر ہے اور یہ جو عالمی دن منایا جانا ہے سب سے آگے انہوں نہیں ہونا ہے، کیونکہ میڈیا کے اندر اختیار ہی نہیں ہونا چاہیے، میڈیا کے اندر اپنے آپ کو سب سے آگے رکھنے والے اور سب سے بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے والے یہی ہوں گے جو اپنے نمبر بناتے ہیں، اپنے افسران کو خوش کرتے ہیں، اور یہ منظور نظر وہ جناب ہیں جو ایک ہی سیٹ پر اتنی دیر سے بیٹھے ہیں اور ان کے پاس صرف یہ اختیار ہے کہ یہ تمام انڈسٹری وہ والی جو پولوشن کو پھیلاتی ہیں ان کو NOC جاری کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں جب یہ پولوشن پھیلاتی ہیں، ہاں جی، جب یہ کارروائیاں کی جاتی ہیں آپ جب کرواتے ہیں تو وہ اسٹیل مل مالکان آپ کے پاس آتے ہیں NOC کے لیے، تب آپ کی جو ٹیم آپ ان کی مل میں بھجواتے ہیں وہ کیا چیک کر کے آتے ہیں، کس بنا پر ان کو یہ کیا، یہ کوڑا ہے، یہ کیا جلایا، یہ شاپر ہیں، یہ ان کو شاپنگ بیگ چلائے جا رہے ہیں، ہاں یہ شاپر بیگ ہیں، یہ جلانے کے بعد اس کو بھی اس کا ایک ڈھانچہ بنا لیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ جو PVC پائپ ہیں یہ جو ہمارے اکثر گھروں میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں ان سے وہ بنیں گے، ہاں جی ان میں برتن بنیں گے، ان سے کھلونے بنیں گے، اس سے بہت ساری اشیاء جو بنائی جائیں گی، اور یہ بھی انوائرمنٹ کی یہ اپوزیشن دیکھ لیں۔ پہلے ہم نے ایک پروگرام میں دکھایا تھا کہ ہسپتالوں کے ویسٹ سے کس طریقے سے جو ہے وہ پلاسٹک کے برتن بن رہے ہیں اور بچوں کا نپل اور فیڈر وغیرہ جو وہ تو ابھی بھی کنٹینیو ہے، وہ کنٹینیو ہے، وہ اس میں کوئی فرق نہیں آیا، اس میں تو کارروائی عمل میں لائے تھے نا، کمشنر صاحب کے بھی آرڈرز تھے، سی صاحبہ بھی ایکٹیو تھیں، پھر کیا ہوا؟ جب کمشنر صاحب نے آرڈر جاری کیے ہیں تو وہ بھی آرڈر کی حد تک وہ پڑے ہیں، میں نے نہیں دیکھا فیلڈ کے اندر کوئی نکلے ہیں، وہ جہاں میں نے نشاندہی کروائی تھی یا لوگ کرواتے ہیں، یا آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح ہمارے آفس میں آ کر یہاں پر کمپلین کرتے ہیں کہ ہماری کوئی فریاد سنیں، ہماری کوئی آواز بلند کریں، ہمارے گھر کے ساتھ ہے، ہم بہت پریشان ہیں، ساری اسمیل یہاں پر آتی ہے، دھوئیں سے ہم پاگل ہو چکے ہیں، کوئی کچھ نہیں کرتا، یہاں پر آتے ہیں گاڑیاں آتی ہیں اپنا ہو کر چلے جاتے ہیں۔ تو ریزیڈینشل ایریا میں تو آپ فیکٹری نہیں لگا سکتے، الاؤ ہی نہیں ہے۔ اب ان کا کہنا تھا، جب یہ سوال ان سے میں نے کیا تو ان کا کہنا تھا جی فیکٹریاں پہلے لگی تھی لیکن یہاں پر آبادی آ گئی۔ بھائی جب آبادی آ گئی ہے تو آپ ان کو یہاں سے اٹھائیں، تمام جتنے بھی علاقہ مکین ہیں انہوں نے آپ کے اوپر کتنی بار اپلیکیشن دائر کی۔ ایک دفعہ ہم نے ایک فوٹیج دکھائی تھی، وہ باقاعدہ طور پر کاربن کی فیکٹری تھی اور وہاں پر جس قدر کالس تھی، ہر جگہ پر جو ہے وہ بلیک ہوا تھا، اور وہ ساتھ گھروں میں بھی، گھروں کی چھتوں پر بھی جو ہے وہ اڑ کے وہ کاربن جو ہے وہ پہنچا ہوا تھا، ایون وہاں کام کرنے والے لوگ بھی باقاعدہ طور پر پہچانا نہیں جا رہے تھے کہ وہ کس طرح کے جو ہے وہ خلائی مخلوق ٹائپ جو ہے وہ بلیک ہو گئے ہوئے تھے سب لوگ۔ تو یہ کیا ہے، مطلب اتنی خطرناک ترین چیز جو ہے وہ آپ رہائشی ایریے میں کر رہے ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کدھر ہیں ان کے انسپیکٹرز، کدھر ان کی ٹیم، کدھر ہیں ان کے جو ہے وہ یہ NOC تو جاری کر دیا جاتا ہے لیکن بغیر کسی مطلب تصدیق کے، بغیر کسی وجوہات کے کوئی نہیں دیکھا جاتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ جو NOC جاری کیا جا رہا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ماحول کے ساتھ کیا ہوگا؟ ابھی جب میڈیا کے اوپر اس چیز کا بھی شور ہوا ہے نا کہ پولوشن ہے، ایئر کوالٹی جو ہے وہ بالکل لو ہو چکی ہے، تو انہوں نے اینٹی اسکواڈ ٹیمیں یہ 31 مئی کو بنا دی، ٹھیک ہے جی، 31 مئی کو انہوں نے وہ لیٹر جاری کیا، اس کے اندر من پسند لوگوں کو لگایا گیا۔ اب عمران میوں جن کی دن کی ڈیوٹی ہے، جن کے اندر 3 انسپیکٹر ہوں گے، ایک وہ خود ہیں اور ایک ڈرائیور، اب یہ ان کا کار خاص ڈپٹی ڈائریکٹر EIA میں سب سے پہلے یہ بھی بندہ رہا ہے، اور اس بندے نے یہ ابھی 31 مئی کی بات کر رہا ہوں، جی ابھی کی بات کر رہا ہوں، یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، تو اس بندے کو بھی اس ٹیم میں شامل کر لیا جو ان کے خاص تھے،
یہ جو EIA میں ابھی بیٹھے ہیں 20 سال سے، ان کے جو خاص بندے ہیں ان کو فیلڈ میں نکال دیا ہے۔ اب سیکرٹری صاحب کو خوش کرنے کے لیے میڈیا بلایا جاتا ہے اور وہاں پہ فوٹو سیشن کروانے کے بعد ان کی نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی خوشی کس چیز کی؟ سیکرٹری صاحب کی خوشی کس چیز کی خوشی ہے ان کو؟ یہ جب اس چیز کی خوشی ہے کہ آپ نے ماحول خراب کر دیا ہے، اس چیز کی خوشی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ماحول سے کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرنی شروع کر دی اور آکسیجن ختم کر دی ہے۔ کس چیز کی خوشی ہے آپ کو کہ آپ نے لاہور شہر کو جو ہے وہ آلودگی سے بھر دی ہے؟ اس چیز کی خوشی ہے کہ آپ نے ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ ہائی کر دیا ہے؟ اس چیز کی خوشی ہے آپ کو کہ لاہور کو آلودہ ترین شہر میں پہلے نمبر پہ لے آئے ہیں آپ؟ اس چیز کی خوشی ہے ان کو؟ اچھا میری بات سنیں، میں ایک بہت بڑی بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ابھی جو نسیم الرحمان شاہ جو EIA میں ڈائریکٹر کے طور پر بطور ایک سیٹ پر قابض ہیں عرصہ 20 سال سے، انہوں نے اپنی من پسند لوگوں کو سلیکٹ کیا اور فیلڈ میں نکال دیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے وہ بندہ، عمران میں ہوں، اس کو ڈپٹی ڈائریکٹر کا چارج دیا ہے۔ وہ EIA میں 2 سال وہاں پہ بھی رہا ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر بن گیا، ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر ہے، وہ بھی غیر قانونی طور پر، کیونکہ یہ اپنے افسران کو خوش کرتے ہیں اور TC کرنے کے بعد ان کو نوازا جاتا ہے، وہ بھی ان لیگل طریقے سے۔ ہاں جی، اور جب یہ تمام باتیں سیکرٹری صاحب تک پہنچتی ہیں، تب تک جب اس کو محکمے کی سمجھ آنے لگتی ہے تو اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ استعمال کے بعد چمچوں کا حالت دیکھی ہے کہ چمچوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ دیکھی آپ نے کبھی؟ نہیں، میں سے پوچھ رہی ہوں آپ سے، ہاں جی، وہ بالکل ایسی ہوتی ہے کہ یہ جو چمچہ گیری کرتے ہیں نا، ان کی حالت ویسی ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو عمران میوں صاحب ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علاقہ مکیہ نے ہمیں شکایات بھیجی اور انہوں نے کیا کہا کہ جی ہم اس پر کارروائی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا جی یہ کیا وجہ ہے؟ جب ہمیں ہمارے ہیڈ کہیں گے نسیم صاحب تو تب ہم اس یونٹ کو دیکھیں گے۔ میں نے کہا میری بات سنیں، یہ عوام کا مسئلہ ہے، یہ کسی کی ذاتیات نہیں ہے، جو آپ کا لیگل ایکشن بنتا ہے آپ اس کے اوپر کریں۔ وہ جو فیکٹریز ہیں، وہ جو پولوشن پیدا کر رہی ہیں، جو پوری فضا کو آلودہ کر رہی ہیں، آپ وہاں پہ اپنا جو لیگل بنتا ہے ان کے اوپر کارروائی کریں۔ ماحولیات کو آپ کی سڑک پہ چلنے والی دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں سے لے کر فیکٹریوں سے اٹھنے والے دھوئیں تک تمام حد تک کارروائی عمل میں لانی چاہیے اور باقاعدہ طور پہ لانی چاہیے۔ اپنی جیبیں گرم کر کے خاموشی اختیار کر لینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ پولوشن اسی طرح بڑھتی رہے گی ملک میں، اور خاص طور پہ لاہور شہر میں۔ آپ نے یہاں پہ اس کو فیکٹری ایریا بنا دیا ہے، پورے لاہور شہر کو ہر جگہ آپ فیکٹریاں لگوا دیتے ہیں۔ کاربن ایریا کہیں، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ کاربن ایریا کہہ سکتے ہیں آپ۔ اب اس بندے کی بات کرتے ہیں یہ جو ابھی ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ یہ مانیٹرنگ میں ہیں، یہ بھی ان لیگل طریقے سے بیٹھے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جب EIA میں تھے تو انہوں نے نیسلے جیسی بہت بڑی فیکٹریز کے اوپر کارروائیاں کیں، وہ بھی ساری ان لیگل۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ٹوٹلی ہم پہ ان لیگل کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے جب اس کے اوپر کارروائی کرنا چاہی تو انہوں نے ایفیشنسی ماری کہ خود ہی اپنے ٹربینل میں کیس دائر کر دیا، اور جب انہی کی عدالت نے ان کے ویک پوائنٹ پکڑے تو انہوں نے تمام استغاثہ جات کو خارج کر دیا، اور ان کو یہ بتایا کہ یہ آپ نے اگر اپنی بد نیت سے صاف ہو کر اگر آپ یہ کرتے تو یہ مجھے یہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی۔ تب جج صاحبان نے ان کے سارے استغاثہ جات خارج کرتے ہوئے ان کو کہا کہ اگر آپ نے کرنا ہوتا تو یہ NOC آپ بعد میں جاری نہ کرتے جو آپ نے کر دی ہیں۔ بات پتہ کیا ہے عثمان، یہاں پہ اب باتوں سے معاملات جو ہے یہ ماحول ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ جو ماحولیاتی آلودگی اس وقت لاہور شہر میں آ چکی ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے، ماحول کو کلیئر کرنے کے لیے، اور اس میں سے جو ہے وہ یہ گرد نکالنے کے لیے اس پر امپلیمنٹیشنز ہونی پڑیں گی نا، کرنی پڑیں گی۔ لیکن اگر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ وہ پھر عالمی دن کیسے منائیں گے؟ دیکھیں عالمی دن تو کیا عالمی دن منائیں گے؟ یہ سیلفی کیسے لیں گے؟ آپ کیپ جو ہے وہ ایک دوسرے کو ایکسچینج کر لیں گے، کیپس بانٹ دیں گے، آپ جو ہے وہ پودے بانٹ دیں گے، تو یہ عالمی دن منا لیا آپ نے؟ بس یہ ہے۔ اور دیکھیں یہ 4 مرجھائے ہوئے پودے جو ہے وہ ادھر ادھر فوٹو سیشن کے لیے جو ہے وہ آ جائیں گے، اور وہ بیچارے مرے ہوئے پودے جو ہے وہ کہیں پر بھی جو ہے وہ لگا دیے جائیں گے۔ میرے پاس ان کے سارے پروف جو ہیں وہ ڈاکومنٹ ہیں، وہ میرے پاس آ چکے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دنوں بعد میں آپ کو وہ بھی ایک بریکنگ نیوز دوں گا اور اس کے اوپر سارا کچھ بیان کروں گا جو انہوں نے کارنامے کیے ہیں اور جس طریقے سے یہ عوام کو پاگل بنا رہے ہیں۔ اگر آپ 20 سال سے ان کے فیکٹریز کے اوپر کارروائیاں کر رہے ہیں تو وہ پھر چلتی کیسے ہیں؟ اگر وہ ان کے آلہ جات نہیں لگے تو آپ ان کو NOC کس طریقے سے جاری کر رہے ہیں؟ سال بعد آپ آ جاتے ہیں فیلڈ میں اور آپ کہتے ہیں جی آپ پولوشن پیدا کر رہے ہیں لہٰذا آپ کو فائن کر دیا جائے گا۔ آپ یہ مل نہیں، پھر آپ نے یہ جو فیکٹری یہ آپ سیل ہوتے ہوئے دکھا رہے ہو، یہ آپ نے کیسے کروا دی؟ جب انہوں نے تو ظاہری بات ہے ان کو NOC جاری کیا ہوا ہے، وہ تو ان کی مرضی سے جو ہے وہ بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو یہ کیا اس سے سیل ہو کے کیا ہو جائے گا؟ یہ تو پھر کھل جائے گی۔ عوام کو نہیں دکھانا کہ یہ دیکھیں جی ہم کام بھی کر رہے ہیں، جو آپ کے ٹیکسوں کے پیسے ہمیں آ کے ملتے ہیں تو ہم نے وہ بھی تو دکھانا ہے نا جی ہم ہیں۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، پیچھے تو وہ علاقہ ان کے پیچھے پڑ گیا تھا کہ
کہ یہ آپ اس یونٹ کے اوپر کارروائی، اور مبینہ طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لیب پروو کرانے، ان کا پانی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جو ان کی لیبیں بنی ہیں ان میں دیکھا جاتا ہے کہ ان میں زہریلے مادے ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے اندر جس بندے نے ان کی ٹیسٹ کی تھی، وہ جب محلے داروں نے اپلیکیشن ہائی کورٹ میں دی اور ان کے اداروں میں دی، تمام جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے سب میں بھیجی، تو ان کے اوپر جب پریشر کریٹ ہوا تو تب بھی یہ لوگ سچے ہو گئے۔ تب انہوں نے لیب میں پیسے بھرے اس مل مالکان کے ساتھ مل کر، وہ رپورٹ بھی اوکے ہو گئی۔ جو بیچارے غریب تھے، جو پیسے نہیں لگا سکے، وہ وہاں کے وہاں ہی بیٹھے ہیں، وہ آج بھی رو رہے ہیں، وہ آج بھی قانون کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، وہ آج بھی کسی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ پولوشن ہے۔ بالکل جو چیز نظر آ رہی ہے وہ پولوشن ہے۔ تو جب آپ نے کام کیا ہوتا تو آج یہ جو آلودگی چیز ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے، جس کے زد میں ہر یہاں پر شخص آ چکا ہے، تو ہم آج یہ بات ہی نہ کر رہے ہوتے بیٹھے ہوئے، ہم جو یوم ماحولیات ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے، شاندار طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے، اور ہمیں یہ سب چیزیں دکھانے کی ضرورت محسوس ہی نہ ہو رہی ہوتی اگر میں غلط ہوں، اتنا صاف ہوتا۔ اگر میں یہاں پر بیٹھ کر غلط کہہ رہا ہوں، آپ چلے جائیں لاہور کے کسی کونے میں چلے جائیں، آپ رنگ روڈ والی سائڈ پہ چلے جائیں، آپ نے اپنے جو گاڑی ہے اس کا شیشہ نیچے کر کے 2 منٹ آپ نے رکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی سکن کو، اپنے ہاتھ کو، کسی کو بھی ہاتھ لگا کر دیکھ لیں، آپ کو کالے ذرات نظر آئیں گے۔ ابھی آپ نے صرف 2 یا 5 منٹ کے لیے لوگ وہاں پہ اتنی خطرناک جو ہے وہ ایریاز جہاں پر یہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں رہائشی لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ گھر ہیں ان کے، رہائش ہے وہاں پر لوگوں کی، تو یہ کس طرح وہاں کے رہائشی جو ہے برداشت کر رہے ہیں صاحب؟ رہائشی بیچارے یقین کریں کہ رو رو کر انہوں نے جتنے عرصے سے یہ فیکٹریاں لگی ہیں، انہوں نے مسئلے کا حل تھوڑی نکلتا ہے۔ ہاں، انہوں نے دروازے کھٹکھٹا کے اپنی جو جوتے ہیں ان کے، وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ہمارے ختم ہو چکے ہیں، لیکن یہ مل والے جو ہے نا، یہ NOC یہ کیا لے لیتے ہیں، سٹے لے لیتے ہیں، اور اس طرح سے یہ ہمیں بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور یہ ملی بھگت کے ساتھ یہاں پر سارا ہوتا ہے، ان کے ساتھ مل کر یہ ساری کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ یہ اس محکمے کے اندر میں آپ کو ایک بڑی چیز بتا دوں، تقریباً مبینہ طور پر 70% لوگ جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، اور جو 30% لوگ ہیں وہ ان کے پیچھے لگ کے کام ہی نہیں کرتے۔ یہ ایک پڑھی لکھی بات ہے، اس محکمے کو پہلے کوئی پوچھتا نہیں تھا، اور جب یہ محکمے کو پتہ چلا ہے کہ یہ جو لاہور شہر ہے یہ بہت زیادہ آلودہ، لاہور کیا، آپ پورے پاکستان میں چلے جائیں، جہاں مرضی دیکھ لیں، وہاں پہ جو پولوشن ہے وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اب مری جیسے جو علاقہ جات ہیں، گلگت سکردو، جہاں پہ فیکٹریز نہیں ہیں، وہ دیکھ لیں، وہ ہریالی سے، وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنا حسین ترین وہ نظارے وہاں پر پیدا کیے ہیں، لیکن وہ ان جو ہے نا زہریلی دھوئیں اور زہریلے بچ گئے ہیں وہ لوگ۔ لیکن دیکھیں پاکستان میں لاہور جو ہے، ابھی بھی اگر آپ ناردرن ایریاز کی بات کریں تو وہاں پہ اس طرح کا فیکٹری ایریا جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کیا گیا نا، وہاں نہیں لگائی گئی اس طرح کی فیکٹریاں، وہاں کا ابھی بھی ماحول بہت صاف ستھرا ہے، اسی لیے شہروں کے لوگ جو ہے وہ اٹھ کے ان ایریاز میں جا کر جو ہے سیر کے لیے، سیاحت کے لیے جاتے ہیں کہ وہاں پر ان کو پرسکون فضا ملتی ہے۔ اور یقین کریں جب ہم اس گندی فضا سے نکل کے اس فضا میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کسی اور دنیا میں آ گئے ہیں۔ اتنی ٹھنڈی ہوائیں اور خوبصورت اور ایک خوشبو کا احساس ہوتا ہے آپ کو اپنے ارد گرد اس ہوا میں، اس فضا میں، اور یہاں آپ جو ہے وہ 1 منٹ وہی کہ گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے آپ جو ہے وہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، ماسک لگائے بغیر آپ جو ہے وہ سفر نہیں کر سکتے، آپ کی سکن خراب ہو جائے گی، آپ کا سانس لینا محال ہو جائے گا، اور پھر اس پہ 20 سالوں سے برجمان ایک ہی شخصیت کہ جن کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، ان کی مرضی ہے بھائی، وہ جہاں مرضی کسی بھی ایریے میں جہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہیں پر وہ فیکٹری لگوا دیں کسی کی، ایک اور بات کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یاد آ گئی، ایک پچھلے نا چند دنوں جب ان کے اپنے رشتہ دار بھی تو اسی فضا میں سانس لے رہے ہیں، یہ خود بھی تو اسی فضا میں سانس لے رہے ہیں، یہ صرف ہمارے لیے تھوڑی ہے، یہ تو ان کے اپنے لیے بھی خطرناک ہے۔ یہ چند دن پہلے جب ہم نے رپورٹ یہ چلائی تھی فضائی آلودگی کے حوالے سے، تو ان کا کیا کہنا تھا سیکرٹری صاحب کو، یہ چھوٹا سا چینل ہے، اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، یہ تو بس ایسے جھوٹی ہوا میں پھیلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ نظریہ ہے جی ان کا، یہ جو 20 سال سے اپنی مبینہ طور پر جیب گرم کرتے رہتے ہیں۔ سر اگر ایک چونٹی ہاتھی گرا سکتی ہے نا تو یہ چینل کیا کر سکتا ہے اور یہ آواز کہاں تک پہنچ سکتی ہے، اس کا شاید اندازہ لوگوں کو ہے نہیں، یہ الٹا ہمیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے جن کی آواز اعلیٰ حکام تک جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے نا، تو چونٹی کو کبھی بھی وہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یار یہ تو چونٹی ہے، چونٹی کام دکھا دیتی ہوتی ہے، ایسے نہیں کرتے۔ اور آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ آپ اگر 20 سالوں سے ایک ہی سیٹ پہ برجمان ہیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ فضا کو بہتر بنانے کے لیے اپنی کاروائیاں تیز کیجئے،
ان فیکٹری مالکان کو آپ خاص طور پر جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائیں، اور یہ جو آپ نے آگے جا کے اللہ کو جان دینی ہے نا، اور انسانی جانوں کا جو آپ نے اتنا ضیاع کر رکھا ہے ہمارے ملک میں، اور خاص طور پہ لاہور میں جس طرح سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، سانس لینے کی پرابلمز ہیں، یہاں پر اسکن ڈیزیز ہو چکی ہیں، ان سب چیزوں سے چھٹکارا حاصل صرف ایک وجہ سے ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ کام شروع کر دیں۔ ایک پاکستان کے اندر 2 قانون نہیں ہونے چاہیے۔ آپ جس طریقے سے کہہ رہی ہیں کہ آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ ان کے نیب کے کیس کھول کے دیکھ لیں، اینٹی کرپشن میں جا کے سر بات دیکھ پتہ لیں۔ کیا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں میں جب تک کسی کے میرے پاس جو ہے وہ اتھینٹک کوئی پروف نہ ہو، میں اس کے خلاف یا اس کے بارے میں بات نہیں کرتی۔ میں نے جو چیز ان کو کہنی اور سمجھانی تھی اپنے پروگرام کے تھرو، وہ میں نے انداز میرا جو ہے وہ اس پروگرام میں یہی ہے۔ نیکسٹ پروگرام میں انداز کیا ہوگا وہ آگے ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج اگر یوم ماحولیات منایا جا رہا ہے تو اگلے ماحولیات تک، یعنی یوم ماحولیات تک، اگلے سال تک 5 جون تک ہم یہ عزت، احترام اور خوشی کے ساتھ منا رہے ہوں کہ ہمارے جو فضا ہے وہ صاف ہو چکی ہے، اور اس وقت جو ہے ہمارے محکمہ ماحولیات نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ ہم آپ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ کام کر کے دکھائیں تو۔ بہت شکریہ عثمان آپ کا۔ ناظرین یہاں پر بریک کے فوری بعد واپس آپ کو یہیں پہ جوائن کروں گی ایک اور اہم اور خاص موضوع کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جناب سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق مارکیٹیں رات کو جو ہے وہ 10 بجے بند کرنے کے آرڈرز جاری کر دیے گئے ہیں، جس پہ بہت سے ریسٹورنٹس والے جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ مسئلہ ہے کیا؟ 10 بجے مارکیٹیں بند ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ بات کرتے ہیں، تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں بریک کے بعد۔